अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज एक बड़ी सियासी मुलाकात जो हुई इस्लामाबाद में, मौलाना फजल रहमान साहब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म के साथ इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब और अता तारड़ साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आपको याद है अब से कुछ रोज़ कबल सदर आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी भी मुलाकात करके गए थे। अब वजूहात क्या हैं? यकीनन बलूचिस्तान एक बड़ा सीरियस मामला है जिसमें मौलाना फजल रहमान से वो चाहेंगे कि वो अपना किरदार अदा करें बलूचिस्तान में अमन के लिए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो सकती है आज की मुलाकात के हवाले से वो ये है कि मुमकिना जो लेजिस्लेशन का पैकेज आ रहा है वो और उसके साथ आईनी तरामीम जो हुकूमत लेकर आने की कोशिश कर रही है उसमें मौलाना फजल रहमान की मदद दरकार है। तो आज की मुलाकात एक इंतहाई अहम सियासी मुलाकात इसको डिक्लेयर किया जा रहा है। एक सीरीज बन चुकी है, पहले सदर आसिफ अली जरदारी और उससे पहले अगर आपको याद हो कि सिर्फ मोहसिन नकवी साहब अकेले भी मिले थे मौलाना फजल रहमान साहब से और वो मुलाकात के फौरन बाद ऐवान सदर आसिफ अली जरदारी के पास गए थे। फिर सदर आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात और उसके बाद फिर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी, इसहाक डार साहब भी थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो बलूचिस्तान की सूरत हाल है और आज हुकूमत ने वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि किसी भी तरह जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और उनसे आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि तरक्याती कामों के हवाले से ज्यादा फोकस रखा जाएगा बलूचिस्तान में और इस पर उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत की तारीफ भी की कि वो भी मामलात कर रहे हैं। पीटीआई के हवाले से बात जो आज एहसन इकबाल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की, वो ये कह रहे थे कि जनाब जो कुछ भी ये पीटीआई के लीडर्स कह रहे हैं ये बेसिकली अपने लीडर यानी कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के लिए एनआरओ मांग रहे हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, लीगल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैन कुरैशी, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ज़ैन, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा JUIF। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो मैं पहले ज़रा चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने जो बात की वो मुझे ज़रा अगर प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें। ये बात वहाँ पर भी तय थी कि जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। एक बात तय है कि दुश्मनाने पाकिस्तान है वो इंशाअल्लाह हमारी फौज और हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हम सब मिलकर उनको मकाम इबरत बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बगैर पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का जो सफर है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी, वजीर आजम की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि बातचीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहसिन नकवी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ सेनेट क्या गुफ्तगू की वो भी जरा सुन लें। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। ये जो वाकया 26 की रात का हुआ है ये नॉर्मल वाकया नहीं, इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन। हमें यहाँ तक पता है कि ये SCO कॉन्फ्रेंस को खराब करने के लिए भी एक प्लानिंग की है उन्होंने। हम वो अक्टूबर में होस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उसकी तकलीफ है कि वो ना हो, ये उसके लिए भी एक खिलाफ साजिश है। जी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि इसकी बाकायदा प्लानिंग भी की गई थी 26 अगस्त की रात को जो वाकया पेश आया और फिर ये एक बाकायदा साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान SCO को होस्ट ना कर सके। मैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से आगाज़ करना चाहूँगा, हमारे सीनियर भी हैं और इनसे बहुत सीखने को भी मिलता है और फिर ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। सेनेटर साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ सुन लिया। मैंने आपको बताया कि अपोजिशन का ख्याल है कि जी मुज़ाकरात किए जाएं। मुज़ाकरात पहले भी होते रहे, फरारियों को या जो भी होते थे उनको पहाड़ों से नीचे ला के उनसे बातचीत भी की गई, लेकिन फिर भी हालात अभी तक नहीं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि एक ये ग्रैंड किस्म की साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। योर टेक सर। ये मजाक हैं, ये रात को मजाक किया जाता है, यानी ये इस तरह का मजाक जो है वो बलूचिस्तान में किया जाता है
کہ جس میں لوگوں کو قرآن شریف کی قسم دے کے، قرآن شریف کی ضمانت دے کے پہاڑوں سے اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد پھانسی دے دی جاتی ہے. یہ تاریخ ہے. اس کو بھی پھانسی دے دو، اس کے بیٹے کو بھی پھانسی دے دو، لوگوں کو جو ہے نا دھوکہ دو، تو آپ کے ہاں جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے. یہ ایک بات ہے. اس کو آپ کا اعتماد ہونا چاہیے. جن سے بات کریں وہ آپ پہ اعتماد نہیں کرتے. آپ پرائم منسٹر گئے تو انہوں نے ڈاکٹر مالک صاحب کو بلوایا. وہ اس کانٹیکس میں بلوایا کہ پہلے ڈاکٹر مالک صاحب جب سی ایم تھے تو ان کو بھی مذاکرات کے لیے، یعنی وہ بھی مذاق کر رہے تھے رات میں، تو وہ ان کو بھی بھجوایا گیا. اور جب وہ مذاق جو ہے نا چلتے چلتے میچور ہونے لگا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی کافی سارا کام ہو گیا ہے، تو وہ پھر اس مذاق کو بند کر دیا گیا، لائن کاٹ دی گئی. تو اب پھر ان کو میرا خیال ہے کہ مذاق وہیں سے شروع کرنے کا پروگرام بنایا گیا، تو اس لیے ان کو بھی جو ہے نا ان سے ملاقات کو تھوڑا سا فلش کیا گیا. اس سے لگتا ہے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے ایسی ہے کہ وہ پھر وہ مذاق دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے رات کو دوبارہ جو ہے نا ماحول بنایا جا رہا ہے. مگر یہ پرانے جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ پرانے ڈوز ہیں، پرانی دوائیاں ہیں جو آپ نئے پیکنگ میں بیچ رہے ہیں یا اس کو چینج کر کے کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی معاملات نہیں ہیں. آپ نے درست کرنا ہے معاملات کو. ایک تو وہاں پہ احترام لوگوں کو دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دستور کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیے. دستور میں آرٹیکل 4 کو جو ہے نا آپ یقینی بنا لیجئے کہ جس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا. اگر قانون کے مطابق آپ سلوک کریں، فرض کریے کہ میں درست آدمی نہیں ہوں، میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو وہ قانون کے مطابق ہو، جو آپ کے پاس جو لا آف لینڈ ہے اس کے مطابق ہو، تو میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں. اس کو غائب کر دیجئے، اس کو کچھ اور کر لیجئے اس کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا یہ جو رویہ ہے ریاستوں کے پارٹ پہ یہ ٹھیک نہیں ہوا کرتا. ریاست کے پارٹ پہ ریاست جو ہے ماں ہوتی ہے، ماں یا باپ کی طرح ہوتی ہے. ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتے. وہ اگر وہ کہیں پہ جو ہے وہ گمراہ بھی ہو جائیں، کہیں ادھر نکل بھی جائیں تو اس کا صحیح. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ نے صحیح فرمایا، لیکن محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سٹیٹ کو مانتے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر. اب بات یہ ہے کہ یہ ڈیویژن جو ہے کہ جو سٹیٹ کو مان رہا ہے یا جو نہیں مان رہا، یہ بھی بہت کلیئر ہے. آپ ماشاءاللہ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے. اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے جو سٹیٹ کی ریٹ کو یا سٹیٹ کو نہیں مانتے، جس کو آپ نے ماں کا درجہ کہہ رہے ہیں کہ ہے، اور یقیناً ہے. جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپریشن از دا فائنل آنسر. ان کے پارٹ پہ ہم تو آپریشن کو اپوز کر رہے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر یہ حل نہیں ہے مسئلے کا. یہ مسئلہ اب ہوگا یہ کہ آپ مسئلہ بگاڑ کے پھر کہیں گے کہ اب آپ آئیے اور آپ درست کریے. پھر اس وقت دیر نہ ہو گئی ہو، پھر ایسا نہ ہو کہ پھر تم بھی مداوع نہ کر سکو. صحیح، بالکل. زین قریشی صاحب، حالات بہت خراب ہیں. کیا پی ٹی آئی کسی گرینڈ ڈائیلاگ میں بیٹھنے کو تیار ہوگی؟ میں سینیٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ کیا مطلب اس ساری صورتحال کو بلوچستان کے حوالے سے جو اور اس وقت دہشت گردی جو سر اٹھا رہی ہے، اس پہ کوئی گرینڈ ڈائیلاگ پہ آپ لوگ بیٹھ لیں، یا آپ لوگ خود کوئی کال کرنے کے اس میں ہیں کہ بھئی کوئی گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے آپ لوگ کال کر لیں سب کو کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیر بھائی، سب سے پہلے تو تھینک یو، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں، جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، ہم نے ڈے 1 سے کہا ہے کہ ہم ہر قسم کے سیاسی ڈائیلاگ میں بیٹھنے کو تیار ہیں. ہماری کچھ شرائط تھیں جو ہم کہتے تھے کہ کسی بھی ڈائیلاگ کے لیے آپ کو ٹی او آرز بنانا ضروری ہے، ایک بیس لائن بنانی ضروری ہے، کچھ سی بی ایمز کرنے ضروری ہیں. آپ حکومت وہ کرے تو ہم ان کے ساتھ ہر پاکستان کی بہتری کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں. اب جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یقیناً ایک تفتیشناک چیز ہے، اور یہ الارمنگ سچویشن ہے. یہ صرف بلوچستان کے لیے الارمنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے الارمنگ ہے. آج جو آگ بلوچستان میں لگ رہی ہے، یہ خدا نخواستہ کل کو پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے گی. تو جہاں تک وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے بات نہیں ہوگی، میں وزیر اعظم کی بات سے اگری کرتا ہوں، نہ کریں دہشت گردوں سے بات. اگر محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ ہم آئرن فسٹڈ اپروچ ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، بٹ میرا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ان سے تھوڑا سا مختلف ہے. ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں ایز یو ڈیم فٹ، کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے ساتھ، لیکن بلوچستان کے اندر کچھ انڈر لائنگ ایشوز ہیں
بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ کل پرسوں کا نہیں بنا ہوا, 75 سال سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ڈسپیرٹی, سب سے پہلی چیز ہے لیک آف ڈیولپمنٹ, سب سے پہلی چیز ہے کہ ان کو ان کے حقوق نہیں ملے, ان کو ان کے حصے کی ڈیولپمنٹ نہیں ملی, سکولز نہیں ملے, ہیلتھ کیئر نہیں ملا. جو ریسورس ان کے صوبے سے نکلتا ہے, جس کے اوپر آپ کہتے ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد سب سے زیادہ حق وہ صوبے کا ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے, گیس لے لیں, سوئی سے نکلتی ہے, وہ گیس سے محروم ہے. دیگر مسائل ہیں, مسنگ پرسنز کیس کے مسائل ہیں, 100 چیزیں ہیں. آج آپ دہشت گردوں سے تو ڈیل کر لیں گے, انفیسٹڈ کر لیں گے, آپریشن کر لیں گے, سارا کچھ کر لیں گے, لیکن جو بلوچستان کی عوام ہے, جو اتنے ہی پاکستان کے شہری جتنے آپ اور میں ہیں, جب تک آپ ان کے مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے اور اس کی تہہ تک نہیں جائیں گے, آپ جتنی ایپیکس کمیٹیز بنا لیں, آپ جتنے اسٹیک ہولڈرز کو بلا لیں, آپ سے وہ رزلٹ نہیں گین کر سکیں گے جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. وچ از وائی پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے, اور میرے خیال سے سینیٹر صاحب نے بھی شاید اسی چیز کا اندیہ دیا, کہ اے آپریشن از ناٹ پروبیبلی دا سولوشن. آپ کو ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف جانا پڑے گا اور ایک لانگر ٹرم سولوشن کی طرف جانا پڑے گا, اور دہشت گردوں کو آپ جیسے مرضی ڈیل کریں. جہاں ملک کی سلامتی کی بات ہے, ملک کی سالمیت کی بات ہے, ہم ملک کے ساتھ ہیں. پرائم منسٹر نے آج کہا ہی سیٹسفائیڈ نہیں, میں آپ ہی سے میں پوچھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہی سیٹسفائیڈ وٹ دا پروونشل گورنمنٹ از ڈوئنگ, جو وہ بلوچستان کی عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, ترقیاتی منصوبے ہیں. محرومیاں ہمیشہ سے رہی ہیں, اور اسی طرح ہم سنتے آ رہے تھے کہ مشرف دور میں بھی بلوچستان پیکیج, اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں بلوچستان پیکیج, اور اس نے اچھے رزلٹ بھی دیے جو پیپلز پارٹی کے. اس کے بعد بھی آئے جو 2013 سے 2018 میں دوبارہ بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے بھی تھی, کہ مطلب وہ فائنینشیل پیکیج کے اوپر بات کی گئی. اب زین یہاں پہ ایک چیز ہے کہ بہت سارے این ایف سیز اور اس طرح پیسے دیتے رہے ہیں لوگوں کو, لیکن پیسہ جاتا کہاں رہا, پیسہ لگا کیوں نہیں, کہاں گیا؟ اور معذرت سے انڈر دا ٹیبل بھی اربوں روپیہ دیا گیا ہے ان لوگوں کو کہ جو ذرا انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان کو کہتے تھے کہ بھئی یہ لو اور اپنے علاقے میں لگاؤ, ڈیولپمنٹ کرو تاکہ تمہاری, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. سر کلیئرلی دیٹس ناٹ دی سولوشن نا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا, پیسہ ایک ایلیمنٹ ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں پیسے کے علاوہ اور بھی بہت سارے انڈر لائنگ ایشوز ہیں بلوچستان کے. اگر بلوچستان پیکج دیا اچھی چیز کی, بٹ اٹس ٹو لٹل, وی نیڈ ٹو ڈو مور. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, میں نے یہ, اور یہ میں نے پبلکلی کہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ کرنا ہے. یہ ہمیں من حیث القوم ایز پاکستانیز کرنا ہے. بلوچ ہمارے بھائی بہنیں ہیں, ہمیں ان کو مین سٹریم کے اندر لے کے آنا ہے, ہم نے ان کے کور ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. اور جب تک ہم ان کے کور ایشوز کو ایڈریس نہ کریں, میرا یہ ذاتی ماننا ہے کہ آپ آپریشن شروع کریں گے, آپریشن کے اندر آپ جائیں گے دہشت گرد کے خلاف, لیکن جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ بھی آپ کے خلاف جائے گا, کیونکہ اینٹی گورنمنٹ, اینٹی ان کے سینٹیمنٹ گیا ہے, تو they need to address that and they need to be cognizant of that. جب تک یہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو اس کو ٹھیک کیسے کر سکیں گے؟ جس طرح بیرسٹر صاحب نے, سینیٹر کامران مرزا صاحب نے بھی بولا, بٹ دیٹ از لائک یو نو کہ اتنا عرصے سے یہ معاملات سارے چل رہے ہیں, ایشوز معلوم ہیں. لیکن میں بتاتا چلوں کہ ہمیں شاہد رند, ہمارے پرانے کولیگ جرنلسٹ, اب ماشاءاللہ اسپوکس پرسن ہے بلوچستان گورنمنٹ کے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. میں شاید آپ کی طرف آؤں گا شکریہ کے بعد. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ نے بلوچستان کی وائس بھی سن لی جو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی زبان سے ہے, میں ہٹ کے کہ ان کی پارٹی افیلیشن کیا ہے. آپ نے اپوزیشن کی بھی لائن سن لی. حکومت کے پاس یقیناً ریٹ منوانے کے لیے سب سے, جہاں پہ بھی کوئی اس کی اسٹیٹ کے مخالف جاتا ہے تو سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ طاقت ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو میرے خیال میں دونوں چیزیں امپلائی نہیں کرنی پڑیں گی. جس طرح کچھ لوگوں کے گریونسز ہیں, کچھ واقعی ٹھیک ہے اینٹی اسٹیٹ ہیں, ان کے ساتھ آپ آئینی ہاتھ سے نپٹیں. ضمیر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ایگری کرتا ہوں جو زین صاحب نے بات کی, اور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ جو سینیٹر صاحب نے بھی بات کی. دیکھیں یہ ایشوز آج کے نہیں ہیں, یہ ایشوز ہر گورنمنٹ نے فیس کیے ہیں, کچھ نے زیادہ فیس کیے ہیں, کچھ نے کم فیس کیے ہیں. لیکن ایک ایشو جو ہے ابھی یہ ریسنٹلی ایک سرج آئی ہے پورے ٹیررزم میں, یا خارجی فتنہ, جو نام اس کو دے لیں, اگین ان کی محرومیاں ہیں, اس کا ادراک بھی حکومت کو ہے. آبویسلی ایک گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے, کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ گرینڈ آپریشن اکراس دا کنٹری, کائنیٹک ایلیمنٹ بھی اس میں بڑا کلیئر ہوں, اور میں نے یہ آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ جو اس دن دل خراش واقعہ ہوا
اور اس کے علاوہ آپ نے پھر کچے کا بھی دیکھا, اس کے علاوہ کے پی میں آئسولیٹڈ انسیڈنٹس اس طرح ہو رہے ہیں. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ پورے ملک کو ایک اس لپیٹ میں لیا گیا ہے کہ ایک ٹیررسٹ ویو آئی ہوئی ہے, ایک دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے, اور اس لہر سے ہم نے نپٹنا ہے. ہم نے پہلے بھی ضرب الاسب کیا, ہم نے پہلے بھی رد الفساد کیا, اینڈ کافی حد تک وہ سکسیسفل پروگرامز تھے. اس میں آپ نے دیکھا کہ کراچی میں اینڈ اب اکراس دا کنٹری پورے ملک میں جو ہے ایک امن و امان کی صورتحال قائم کی گئی. بالکل ابھی جہاں پہ بات کی یا آپ نے پیکیجز کی بات کی, بالکل مختلف حکومتوں نے مختلف پیکیجز دیے اور دینے بھی چاہیے, لیکن پیکیجز perhaps no answer to all the questions that they might have. اور اس میں اگری میں اس لیے ان کی بات سے کرتا ہوں کہ ان کو ایک انکلوژن جو ہے ان کی ہونی چاہیے, ان کو ایک اتنی اونرشپ یا ویلیو جو ہے وہ ہمیں دینی پڑے گی, کیونکہ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں. اینڈ ان کی جب تک آپ ان کو قومی دھارے میں ان آئسولیٹڈ گروپس میں کو نہیں لے کے آئیں گے, جب تک ان کو ایک بہتر ان کی اویئرنیس یا ان کو ایک راہ راست پہ لانے والی بات ہے. اور جن لوگوں کے حقوق سلب اگر ہوئے ہیں, خواہ وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں, خواہ وہ تعلیم کے حوالے سے ہیں, خواہ وہ دیگر کسی اور ایشو کے حوالے سے ہیں, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دا گورنمنٹ از obviously trying its level best to address all of these issues starting now. I understand that since you are cognizant to all the issues, تو حکومت کو بھی پتا ہوگی, لیکن یہ سارے حربے پہلے بہت سالوں سے, مطلب 30 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں, 31 سال سے اس پروفیشن میں, اب کہ ہر دفعہ جا کے ان سے بات بھی کی جاتی ہے, ان کو بٹھایا بھی جاتا ہے, اور وہ کمٹمنٹس بھی دیتے ہیں کہ جی ہم جو اوپر پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہیں ان کو بھی ہم رام کر کے ٹھنڈا کر کے نیچے لائیں گے. تو یہ ایشوز ہیں, تو اس کا ایک پرماننٹ سولوشن ضمیر صاحب بالکل ضروری چاہیے. دیکھیں کوئک فکس جو ہے وہ ہم نے بھی کوئک فکسز کیے, اینڈ دیر از نو شائنگ اوے فرام دس کہ ہر حکومت نے جس کو جو مینڈیٹ ملا, جس کو جو ٹائم ملا, جس کو جو ریسورسز ملے, ہم نے کوئک فکسز پہ فوکس کیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کو کور کر دینا اور برش انڈر دا کارپٹ کر دینا یہ سولوشن نہیں ہے. اس کا ایک پرماننٹ اور ڈیوریبل سولوشن ہونا چاہیے, اور ڈیوریبل سولوشن تبھی ہوگا جب آپ ان لوگوں کو یہ اس چیز کا ادراک بھی دلوائیں گے کہ وہ جتنی ایکسٹرنل فورسز ہیں یا ایکسٹرنل انٹرنیشنل نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ بالکل آج جس طرح وزیر داخلہ نے بھی بات کی, obviously ہیڈز آف اسٹیٹ کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے SCO, جس میں تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اس کی انوالو, ان کو ہونا بھی چاہیے اگر نہیں بھی کوئی ہے تو, لیکن obviously اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے, اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے I don't believe کہ لوکل ہینڈ ہوگا, کوئی فورن ہینڈ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی بھی ہماری چاہے جتنے بھی جس کے ساتھ زیادتیاں ہوں, پاکستانی ہو, پاکستانی جماعت سے کسی جماعت سے تعلق ہو, پارٹی سے ہو, وہ ایسا نہیں کرے گا. شاہد رند, 2 prong اسٹریٹجی, مذاکرات بھی اور پاور بھی, کیا یہی اسٹریٹجی ہے؟ پولیٹیکل گورنمنٹ ضمیر اور ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے, پارلیمان نے لینا ہو, چیف منسٹر بلوچستان اس بات سے بہت واضح, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی, نیشنل اسمبلی اور سینٹ یہ وہ ایوان ہے کہ عوام منتخب کرتے ہیں. یہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کو حکومت بلوچستان نہ صرف تسلیم کرے گی بلکہ اسے لے کے چلے گی. لیکن ضمیر ایک چیز یاد رکھیے گا, ابھی زین عقیل ملک کو میں سن رہا تھا, کامران مرتضیٰ کی بات آپ نے خود پہلے کی. پرابلم یہ ہے کہ آج کے دن تک بلوچستان 47 سے لے کے 2024 تک ہمیں ہماری موجودہ حکومت کی یہ اوپینین رہی ہے کہ کنفیوژن اباؤٹ بلوچستان. کنفیوژن کو جب تک آپ دور نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم کنفیوژن کیوں کہتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے, ضمیر آپ کے بھی سامنے اب ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم, ہمارے ملک میں سب سے بڑا ایک اگر کوئی ڈاکیومنٹ ہے تو وہ 72 کا آئین ہے. اس کے بعد اگر کوئی بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے تو 18th امینڈمنٹ ہے. اس کے بعد اگر تیسرے نمبر پہ کوئی بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے تو نیشنل ایکشن پلان ہے. نیشنل ایکشن پلان پر تمام سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اتفاق رائے, لیکن اسی نیشنل ایکشن پلان میں ایکسٹریمزم کو تو ٹیررزم قرار دیا گیا. اس کے علاوہ جو ایکسٹریمزم ملک میں تھی اس کے متعلق ایمبیگوٹی رکھی گئی, اس کی کلیریفیکیشن نہیں کی گئی, جس اسی کنفیوژن کے نتیجے میں آپ یہ سوال کرتے ہیں جی ناراض ناراض ناراض. پہلے آپ نے قومی سطح پر یہ فیصلہ کرنا ہے ناراض کون ہے,
ناراض وہ ہے جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, ناراض وہ ہے جو یورپ میں اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے, ناراض وہ ہے جو ریاست سے صحت, تعلیم, نوکری یا انفراسٹرکچر مانگ رہا ہے. دور نہیں کریں گے آپ. شاہد معذرت سے آپ کی ڈسٹورشن آ رہی ہے, مجھے اب آپ کی آواز صحیح نہیں پہنچ رہی. ایک کوئک بریک لے کے ہم واپس آتے ہیں اور پھر اس پر مزید بھی بات کریں گے اور پھر کچھ سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے شاہد رند صاحب کی بھی گفتگو سنی. ہم کوشش کریں گے ان سے دوبارہ رابطہ کریں کیونکہ آج کچھ موسمی حالات بھی ایسے ہیں کہ ڈسٹورشنز آ رہی ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے حکومتی موقف بھی سن لیا, آپ نے اپوزیشن کا موقف بھی سن لیا. بحیثیت بلوچستان سے تعلق رکھنے والے آپ ایک سیاسی لیڈر, مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا جو بھی کلیم کرتے ہیں ان واقعات کے اوپر کہ جی یہ ہم نے کیا ہے, کیا ان کو کسی طرح منا کر ٹیبل پر بٹھایا جا سکتا ہے تاکہ ان کے گریونسز سن کر, جس طرح آپ کا یہ خیال ہے کہ یقیناً مذاکرات ہی اس کا تمام صورتحال کا جو ہے بہتر جو ہے وہ طریقہ ہو سکتا ہے, تو کیا ان کو بٹھایا جا سکتا ہے اور اس میں رول کون پلے کر سکتا؟ بیرسٹر عقیل صاحب آپ اس کا جواب دے دیں مجھے, کیونکہ وہ ابھی اس میں تمام تر پارٹیز کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا, سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. ایک آل پارٹی کانفرنس میں نے آلریڈی اس پہ ایک بڑا واضح موقف میرا تھا اور میں نے اس پہ واضح طریقے سے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی جلد ہی اے پی سی بلائیں گے, ان کو بھی آ کے بیٹھنا چاہیے. یہ اگر ان کے کوئی آئیڈیاز ہیں, اگر یہ کوئی آئیڈیاز دینا چاہتے ہیں, اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ شاید کوئی بہتر ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی گزارش آ جائے, کوئی ایسی بات آ جائے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے. فی الوقت مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگین لائک یو سیڈ کہ ایک ٹرو پرونگ اسٹریٹجی جو ہے اسی کے اوپر فالو کرنا ہے. ایک طرف آپ نے کائنیٹک آپریشن کرنا ہے, آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا ہے, اس ناسور کو آپ نے اسی طرح جواب دینا ہے جس طرح انہی کے خلاف جن کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں ان کو آپ راضی کیسے کریں گے ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے؟ جب تک مطلب وہ کہے گا کہ ایک طرف سے گولی چلاتے ہو, ادھر سے میٹھی زبان سے بلاتے ہو. تو کیا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا نہتے لوگوں کو نہیں گاڑیوں سے نکال کے مارا؟ کیا انہوں نے دہشت گردی کی ایک لہر نہیں پورے ملک میں پھیلا دی اور پورے بلوچستان میں پھیلا دی؟ تو ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لیے یو ہیو ٹو have some sort of a stern action. کوئی تھوڑی سی آپ کو so the prior action should be stern action, power اور اس کے بعد پھر آپ ان کے خلاف آپریشن کریں اور اس کے ساتھ پھر آپ ان کو کہیں کہ now we can talk. زین سر دیکھیں, اس معاملے میں کلیئرٹی لانے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا ایس سی او سمٹ کی اکتوبر میں ہونے کی, یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے, ڈپلومیٹک ڈائلاگ ہے. اس کی امپورٹنس اور اس کی افادیت سے کوئی انکاری نہیں ہے, پاکستان میں ہونا چاہیے. ہر پاکستانی جو ہے اس کے حق میں ہے. اگر کل کو حکومت اس چیز کے اوپر ایک اے پی سی بھی بلاتی ہے اور ایسے موقعوں, ایسے نیشنل ایشوز کے اوپر آل پارٹیز کانفرنسز بلائی جاتی ہیں اور سر جوڑے جاتے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بھی بنے گی اور اپنا انپوٹ بھی دے گی. لیکن آئی پرسنلی فیل کہ اس پر ٹو پرونگ نہیں ملٹی پرونگ اسٹریٹجی آپ کی ہونی پڑے گی. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ ایلیمنٹ کیا ہے جس کو آپ پیچھے آپ نے ود این آئرن فسٹ جانا ہے, اور وہ ایلیمنٹ کیا ہے جو بلوچ لوگ ہیں جن کے جائز مطالبات ہیں, اور ان کے ریڈریسل کے لیے بھی اس کے اندر آپ کو طریقہ کار یا ایک میکینزم سیٹ کرنا پڑے گا. سو اب مسئلہ یہ ہے کہ فرینکلی اسپیکنگ اس حکومت کا ایک ایشو یہ ہے کہ یہ پوسچرنگ کرتے ہیں اور شو اسٹرینتھ کرتے ہیں, اوپر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسے کر رہے ہیں, ایک طرف سے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں مذاکرات کی, اوپر سے پھر ہمیں جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں, کیسز بھی ہمارے اوپر کرتے ہیں, سارا کچھ. سو دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی ویری کلیئر.
yes it needs to be a multi-pronged strategy, yes but they need to identify और properly identify करें. जो मैंने पहले अर्ज कर दिया ना, जो एंटी स्टेट एलिमेंट है बिल्कुल उसके पीछे जाएं. जिन्होंने लोगों को निहत्ते लोगों को गाड़ियों में से निकाल के शनाख्ती कार्ड देख के लुकमा अजल बनाया है, एब्सोल्युटली उनके पीछे जाएं. लेकिन उनकी आड़ में आकर उन बेचारों को ना कुचल दें जिन बेचारों के 70-75 साल से बड़े जायज मुतालबात है. सो इनको, और ये भी गलत अप्रोच है फ्रैंकली कि जी पहले हम शो स्ट्रेंथ करेंगे, पीछे जाकर उनसे बात नहीं. बट लेकिन इतनी घिनौना किस्म का एक्ट करते हैं तो सर, तो मतलब उसको नहीं, तो अब आइडेंटिफाई करें ना कि घिनौना एक्ट कौन कर रहा है. तो वो तो जो क्लेम कर रहे हैं, मैं तो वो इसी तरह मैंने सेनेटर कामरान मिर्जा साहब ने सुना, लेकिन मैं चाहता हूं शायद रिंद से मैं पूछ लेता हूं. मेरी अर्ज हुकूमत के तर्जुमान भी है बलूचिस्तान हुकूमत. मैं चाहता हूं कि साइमल्टेनियसली दोनों काम हो. जिन्होंने घिनौनी हरकत की है बिल्कुल उनके पीछे जाएं, लेकिन जो सिंपैथेटिक टू देयर कॉज हो गए हैं बिकॉज उनके अपने मसाइल हैं, उनको उनसे अलग करें, उनको पॉलिटिकली हैंडल करें. सही. और जब तक ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी आप नहीं करेंगे, आप जिस रिजल्ट नताइज देना चाह रहे हैं वो नहीं होंगे. अगर आप ये कह दें कि जी आज हम बजोरे बाजू उनको क्रश कर देंगे और फिर उनसे बात करेंगे, ये स्ट्रेटजी आपकी फेल कर जाएगी. ये जो इन्होंने बात की है कि आपकी ठीक है, लेकिन बात यह है कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है. लेकिन ये भी होता तो आ रहा है. स्ट्रेटजी, टू प्रोंग स्ट्रेटजी, ऑफ कोर्स इट्स मोर और लेस द सेम थिंग. बिकॉज थिंग इज कि हम जब बात कर रहे हैं कि एक वो आयरन फिस्ट जो हमने करना है वो हम कर रहे हैं, उस पे यू नो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट ऑपरेशन. ऑलरेडी हम जो है उस पर शुरू हो चुके हैं, जहाँ पे हु एक्चुअली सिंपैथेटिक टू देयर कॉज. जिस तरह जैन साहब ने बात की, ये बिल्कुल उन्होंने बात ठीक की, उनको पॉलिटिकली हैंडल करना है, लेकिन उनको आपने रेस्क्यू भी करना है, उनको आपने एलियनेट करना है उन इस पूरे फैक्शन से जो एक इंतशार फैलाने के हवाले से, दहशतगर्दी या फितना फैलाने के हवाले से या खारजी होने के हवाले से. आपने यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट देम, यू विल हैव टू आइसोलेट देम, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम. इनमें आपको दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा और उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा. और उनके साथ एंगेज करने का बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि 70 साल से अगर उनके महरूमियाँ हैं, यू विल हैव टू एंगेज विद देम. आपको उनको राय रास्त पे लाना पड़ेगा. और लेकिन बात सिर्फ उनसे हो सकती है जो पाकिस्तानी होंगे, जो पाकिस्तान को मानेंगे, जो पाकिस्तान के आइन को मानेंगे, जो पाकिस्तान के झंडे को मानेंगे. बिल्कुल बिल्कुल सही. अब जरा थोड़ा सा चलते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ. एहसन इकबाल साहब ने जो गुफ्तगू की, जरा प्रोड्यूसर साहब वो सुनवाइए. उनका ख्याल है कि जो पीटीआई है वो हुकूमत से एनआरओ मांग रही है. जनाब स्पीकर, आज ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है ये किसी का किया हुआ नहीं है. ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं. इसीलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा ना करो, एक दिन तुम्हें खुद उसको भुगतना पड़ेगा. हमने जाके अमेरिका के कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जाके आगे हाथ नहीं बांधे थे. जो दूसरों के लिए तराजू लगाए थे उनके ऊपर खुद भी तुलने के लिए तैयार हो. अपने लिए मांगते हैं वीआईपी, अपने लिए मांगते हैं एनआरओ. ये जो बातें कर रहे हैं ना, असल में जनाब स्पीकर ये एनआरओ मांग रहे हैं कि इनके लीडर को एनआरओ दे के जेल से बाहर निकाल दिया जाए. मैं वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी. एनआरओ की भीख ना मांगे, एनआरओ नहीं मिलेगा. जैन कुरैशी साहब, क्या सूरत हाल है? और दूसरा, बड़ी डिस्टर्बिंग सी खबरें आ रही हैं. वैसे राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि मुस्तकबिल करीब में आपके लीडर की रिहाई नज़र नहीं आ रही. उसकी बड़ी वजह उन्होंने कहा वो बहुत ज़्यादा स्टर्बन है, ज़िद्दी हैं. सर, ये मुस्लिम लीग नून ने नजूमी का रोल कब से प्ले करना शुरू कर दी है, इसका तो शायद अकील बेहतर जवाब दे पाएँ. हम जहाँ तक तो बात है ना एहसन इकबाल साहब की कि जी उनको कोर्ट्स के आगे पेश होना होगा और अपनी सफाई पेश करनी होगी. सर, हम कोर्ट्स के आगे पेश हुए हुए हैं, कोर्ट्स के अंदर हमारे केसेस हैं. अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ कोर्ट ने और आइन और कानून ने अपना रास्ता लिया वहाँ हम बाइज्जत तरीके से बरी भी हुए हैं. वो इद्दत केस हो या साइफर केस हो या हमारा तोशा खाना का केस पहला वाला हो, तोशा खाना का तो रोज़ नया केस हो जाता है. तो हमने तो हम तो चाहते हैं कि एक आइन और कानून अपना रास्ता ले. और हम जो, मैं फिर 9 मई की भी बात करूँगा, जिन लोगों ने 9 मई किया है उनको प्रोसिक्यूट करें, उनको कन्विक्ट करें, उनको कैफे के दार तक पहुंचाएं. हम ये कहते हैं कि 9 मई को और इन केसेस को आड़ बनाकर या रीजन बना के उनकी आड़ में पूरी एक जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसको निशाना ना बनाएं. हमारे कायदीन और कारकुनान को बेजा जो है जेलों में ना रखें. अब
احسن اقبال صاحب نے جو آج تقریر کیا, آئی آنیسٹلی فیل اٹ وازنٹ وارنٹیڈ. کوئی موقع محل ہوتا ہے, آج کوئی اس کا نہ موقع تھا نہ محل تھا, انہوں نے بھی اٹھ کے ایک جوشیلا خطاب کر دیا. بٹ جہاں تک وہ این آر او کی بات کر رہے ہیں, prompted him to speak, یہ تو وہ بہتر جواب دیں گے نا. نہیں تو اپوزیشن کی طرف سے جو باتیں ہوئی تھیں اس کا جواب دیا انہوں نے, کہا کہ یہ جو بھی گفتگو کر رہے ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں. لیڈر اپوزیشن اٹھے اور انہوں نے بلوچستان کے اوپر بات کی, اس کا اس سے کیا لینا دینا تھا؟ اب ان کے پاس ریبٹل کوئی تھا نہیں, تو احسن اقبال صاحب نے اٹھ کے یہ بات کر دی. باقی مزیدار بات یہ ہے, پہلی بات تو میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہوں, ہم نے نہ این آر او مانگا ہے, نہ عمران خان صاحب کسی ڈیل کے حامی ہیں, نہ عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہے. عمران خان صاحب کو مختلف مواقعوں پہ ڈیل آفر ہوئی, انہوں نے ڈیل نہیں لی. اور مزیدار بات یہ ہے, اپنے گرمان میں تو جھانگے, ہمیں تو یہ اکیوز کر رہے ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں. آپ تو این آر او کے مستفید ہوئے ہیں, You have benefited from این آر او before. آپ تو این آر او لیے بیٹھے ہیں, تو آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نہ این آر او آپ سے چاہیے, نہ ہم آپ سے این آر او مانگ رہے ہیں. ہمارا مطالبہ پہلے بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے, جو ہمارے کیسز بنے ہوئے ہیں ان کو کورٹس کے اندر چلائیں. لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس, لیٹ دا جسٹس سسٹم ٹیک اٹس کورس. ہمیں کامل یقین ہے کہ ہم بے گناہ ہیں, ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کی. اور جیسے آپ نے دیکھا, میں نے کہا جہاں جہاں کیسز چلے ہیں وہاں پہ ہم باعزت طریقے سے بھرے ہوئے ہیں. ان کیسز میں بھی ثابت ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اور ہمارا ایسا نہ کوئی نیفیریس آئیڈیا تھا, نہ پلان تھا. ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہم نے پاکستان کی خاطر کام کیا ہے, پاکستان کی خاطر آئندہ بھی کام کریں. لیکن بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ عمران صاحب کا مقدمہ فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی. اعظم نذیر طارر صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے, اس پہ بھی کمنٹ کریے گا بعد میں. اس میں سے بڑا سمپل کامنٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں کیس جانا ہی نہیں چاہیے. ہم سویلینز ہیں, ہمیں آپ سول کورٹ میں ٹرائی کریں, ملٹری کورٹ میں جانے کی کیا. وہ 9 مئی کے واقعے کو وہ اس طریقے سے لے رہے ہیں, اور وہ میرے خیال میں شاید یہ ہے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, یہ اس سے پہلے کہ میرے سے آپ سوال کریں, ذہن صاحب سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کیا آیا یہ ان کا اپنا ذاتی موقف ہے یا پی ٹی آئی کا موقف ہے؟ کون سا والا؟ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت میں 23 سے 24 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ملٹری کورٹس کی. یہ عمران خان صاحب کے اپنے دور حکومت میں ہوئے ہیں, اینڈ دس از سم تھنگ یو کانٹ ڈینائی. اگر ہوئے بھی ہیں تو نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. چلیں یہ اب آ گیا, اب آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے بات چل رہی ہے کہ کوئی ڈیل, کوئی این آر او مانگ رہے ہیں, کہاں سے آپ کو کچھ اطلاع؟ دیکھیے, بانی پی ٹی آئی تو ضرور ہر روز ایسے ایک اشارہ دیتے ہیں, صبح ایک بات, شام ایک بات, دوپہر ایک بات. پھر کبھی کہتے ہیں کہ میں نے روپوش لوگوں کو کہا نہیں کہ وہ باہر نکلیں, اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ باہر آ جائیں, اب وقت آ گیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی کوئی کسی سے بات نہیں ہوگی, اور پھر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے. ڈیل یہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈیل کیا ہوتی ہے کہ جب جلسہ منسوخی ہوئی, جلسے کو کینسل کیا گیا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ میرے سے شاید اسٹیبلشمنٹ نے بات کی ہے. پھر اس کے بعد اگلے ہی دن کہہ دیا کہ میرے سے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں ہوئی. جب اتنا کوئی تضاد ہے ان کی ہر کہی اور کی ہوئی بات میں, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈیل نہ مانگنا ہوا تو یہ کیا ہوا؟ He's been sending messages, he's been signaling towards trying to get a deal for himself, but ڈیل آگے سے مل نہیں رہی. نہ ڈیل ہے اور نہ ڈیل ہے. نہیں تو مطلب آپ کنفرم ہے کہ مانگ رہے ہیں, ڈیل مانگ رہے ہیں, این آر او مانگ رہے ہیں. بالکل وہ مانگ رہے ہیں. اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ جتنا ایک انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے یا باہر کے فورمز پہ آپ نے دیکھا جس طرح ایک انٹرنیشنل لابنگ کی گئی, جس طرح دیکھا گیا یہ تمام تر عمران خان کو ایک ایسا یونیورسٹی کی تو نہیں بات کر رہے, وہ بھی اس کا ایک اس کی کڑی ہے, وہ اس کی کڑی ہے نا کہ وہاں پہ اگر وہ لیڈر کا انٹرنیشنل اسٹیچر ہے اس کی وجہ سے اس کو انٹرٹین کیا گیا ان کی اپلیکیشن. He is an international asset. What do you mean by that? یہ آپ بڑی اسٹرانگ. جی بالکل نہیں, آپ یہ کوٹ ان کوٹ ایسٹ کہہ رہے ہیں. یہ چارج شیٹ کے اوپر ایک نیا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایسٹ ہیں, اور اس ایسٹ کو ایکسٹریکٹ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے انٹرنیشنل لابیز کی طرف سے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, ایک بڑی دلچسپ صورتحال آپ کے سامنے ہے. زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب منڈے کو بڑی کروشل لیجسلیشن جو ہے سامنے آ رہی ہے. ایک چیز. دوسری چیز, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں جاری ہیں. پی ٹی آئی کی خواہش یہ ہے کہ نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ روڈ پہ بھی, باہر بھی جے یو آئی ان کے ساتھ چلے. ابھی سٹیٹس ہے کیا؟ زرداری صاحب کو کیا میسج دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے؟ پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئے اور بندوق بھی تھما دی مولانا صاحب کے ہاتھ میں انہوں نے.
بندوق تو تھما دی، مگر اس لیے نہیں کہ استعمال کریں. JUI نے آج تک بندوق نہ اٹھائی ہے نہ استعمال کی ہے. مولانا صاحب کے پاس ڈنڈا بردار فورس ہوتی ہے، بندوق بردار نہیں. آپ وہ بھی دیکھ لیجئے کہ کبھی اس ڈنڈے کا استعمال نہیں ہوا. وہ صرف وہ ڈنڈا اس لیے، وہ ڈنڈا صرف اس لیے ہے کہ اپنے ورکرز کو وہ لائن اپ کیا جا سکے، ادروائز نہیں، ان کو جو ہے نا تاکہ وہ لائن سے باہر نہ نکلیں. تو JUI کا جو اپنا PTI کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے، اس کو چونکہ میں اس میں شامل ہوں، اس میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی احتجاج کے حوالے سے میں نے ان کو، میں لاسٹ میٹنگ میں تھا ان کے ساتھ، تو میں نے ان کو کلیئر بتا دیا. بیرسٹر گور صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، اور حسین صاحب تھے میرے ساتھ، جو ہے نا میں اور حیدری صاحب تھے. تو ہم نے جو ہے نا ان کو جو ہے یہ بتایا تھا کہ احتجاج میں جو ہے نا وہ ابھی تک آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم احتجاج میں آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. اگر کوئی احتجاج کی بات ہوئی، یہ باتیں پری میچور ہیں. اس وقت ایشو ٹو ایشو جو ہے نا بات ہو سکتی ہے، اور وہ لیجسلیشن کے حوالے سے پارلیمان کے اندر. اور جو کمٹمنٹ ہے ہماری، اس کو آپ کنفرم کر سکتے ہیں، کمٹمنٹ ہماری صرف یہ ہے کہ آپ اس وقت تک تو سارے کچھ جو ہے نا ایک مفروضے کی بنیاد پہ ہے، مگر فرض کر لیجئے وہ مفروضے کو آپ جو ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ میں مفروضے بنا لیتے ہیں، تو ہم آپ کو اس میں بتا دیں گے کہ کن معاملات میں ہم آپ کے ساتھ چل پائیں گے اور کن معاملات میں ہم آپ کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. صرف ایک ہی کمٹمنٹ ہے ہماری ان کے ساتھ کہ ہم آپ کو پہلے بتا دیں گے کہ یہ معاملہ یا یہ امینڈمنٹس جو ہے نا، اس میں ہم آپ کے ساتھ مل کے یا آپ ہمارے ساتھ مل کے یا اکٹھے دونوں مل کے کہ اس معاملے پہ ووٹ کریں گے. جہاں پہ ہماری کوئی مجبوری ہوگی وہ بھی ہم جو ہے آپ کو پہلے جو ہے نا کلیئر کر دیں گے. بالکل صحیح. تو یہ ہمارے ساتھ اب تک بات ہے. باقی اس کے علاوہ گورنمنٹ سے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کہا جائے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ہماری جو ہے نا کوئی ایسی نزدیکیاں ہوئی ہیں. کامران مرزا صاحب چلیں، بطور پارٹی نہیں، بطور ایک سینئر قانون دان اور قانون کو سمجھنے والے، قانون کے طالب علم، آئینی معاملات کو سمجھنے والے، آئین کو سمجھنے والے، یہ جو بھی پرپوز لیجسلیشن ہے، ایز این انڈیویجول، ایز این بیرسٹر، آپ کا اس میں کیا موقف ہے کہ کیا JUI یا کوئی بھی جماعت جو ہے اس کو، ان جو بھی پرپوز لیجسلیشن یا آئینی ترامیم آ رہی ہیں، اس میں یہ ہو سکیں گی، ہونی چاہیے؟ دیکھیے، فرد جماعت کے تابع ہوتا ہے. میں اپنی ذاتی رائے تو رکھ سکتا ہوں، ذاتی رائے کہہ سکتا ہوں، مگر یہاں پہ ایز اے سینیٹر جو نا میرا ووٹ ہے وہ آلموسٹ اس کو آپ امانت سمجھ لیجئے، جماعت کی امانت ہوا کرتا ہے. میں اپنی ذاتی رائے رکھتا ہوں کہ اس وقت، اس لمحے، جبکہ الیکشن کے اوپر جو ہے نا سوالات موجود ہیں، اس وقت جو ہے نا وہ ایسی جو ہے نا قانون سازی نہیں ہونی چاہیے جس کے دورس نتائج ہوں، جس کے اوپر جو ہے نا وہ لمبے عرصے تک جو ہے نا اس کو پھر تبدیل بھی نہ کیا جا سکے، کیونکہ یہ 2/3 میجارٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس وقت ان اسمبلیوں کی لیجیٹیمیسی جو ہے نا وہ کویسچن ہوئی ہے. ان الیکشنز میں جو لوگ آئے ہیں ان کی جو ہے نا وہ لیجیٹیمیسی جو ہے نا اس پہ سوالات موجود ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے نا اس وقت حق نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کر سکیں. ہاں، آپس میں پہلے جو ہے نا ساری جماعتیں جو دونوں طرف اپوزیشن کی، اس طرف اپوزیشن میں بھی بیٹھی ہے جو گورنمنٹ بھی، وہ آپس میں نزدیک آئیں، کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، اور پھر سیاسی جماعتیں اگر مل کے آگے چل پائیں تو بہت اچھی بات ہوگی. ورنہ ان چیزوں کو جن کے اوپر سوالات موجود ہیں ان کو ٹچ کرنا جو ہے نا وہ ملک میں مزید خرابی کو جنم دے گا. بالکل صحیح. بریک پہ جانا ہے مجھے. میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور خاص طور پر کامران مرزا صاحب کے لیے، کہ جو بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد حکومت جو ہے وہ باقاعدہ ہیڈ آن لے رہی ہے جوڈیشری کو، تو یہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ اسی وجہ سے یہ سارا پروپوز لیجسلیشن ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. زین قریشی، آپ بہت ساری باتوں کا جواب دینا ہے. ایک تو جو مولانا کے ساتھ جو واضح طور پر بیرسٹر صاحب نے بتا دیا، کامران مرزا صاحب نے، ان کے ابھی جواب دیجیے گا. اور ایسٹ، کوٹ ان کوٹ والا ایسٹ، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یس. ورنہ ایسٹ تو دیکھیں جی، مطلب اچھے بھی ہوتے ہیں. دو باتیں ہیں.
انہوں نے پہلی بات کی کہ جی خان صاحب جو سگنلنگ کر رہے ہیں وہ میسیجنگ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے جو بات انہوں نے اس میں کوئی بات یہ نہیں بتائی کہ اس میں انہوں نے ڈیل کہاں سے مانگی ہے. ڈیل اس میں کوئی نہیں ہے. ڈیل کیا ہوتی ہے؟ ڈیل یہ ہوتی ہے کہ میں اٹک جیل سے نکلوں اور سیدھا میں کسی سعودی محل کے اندر میری آنکھیں کھولیں, وہ ڈیل ہوتی ہے. ڈیل یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ میرے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, میں یہاں سے جہاز میں بیٹھوں سیدھا ہیریٹس میں جا کے شاپنگ کروں, اس کو ڈیل کہتے ہیں. جو بندہ جیل میں بیٹھ کر, ڈیل یہ ہوتی ہے کہ نیو یارک کے ہسپتال میں جا کے اپنے آپ کو انسین ڈکلیئر کروا دینا, وہ ڈیل ہوتی ہے. جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے اپنے کیسز کو فیس کر رہا ہے, اس نے کیا ڈیل کرنی ہے؟ کوئی ڈیل نہیں ہے, نہ وہ آپ سے کوئی ڈیل مانگ رہا ہے. تو ان کی طرف سے یہ ایک گروس ازمپشن ہے کہ جو ان کی سگنلنگ کی وجہ سے وہ ڈیل مانگ رہے ہیں. عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے. دوسری انہوں نے یہاں پہ بات کی یو ٹرنز کے اپنے ساتھیوں کو روح پوش رہنما آ جائیں باہر آئیں, اس کا ڈیل سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ دیکھیں وہ ان کے یہ لوگ ہمیں جوائن کریں گے واپس, یہ لوگ نہیں کر سکتے. سر وہ ان کے انسٹرکشن ہے اپنی جماعت کے لیے, اس پہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو چینج بھی ہو سکتا ہے. وہ میں نے ڈے 1 سے بات کی ہے, استحقاق کسی بھی جماعت کے چیئرمین کا ہے, کس کو اپنی پارٹی میں لے, کس کو اپنی پارٹی سے نکالے. یہ میاں نواز شریف کا بھی فیصلہ ہے, یہ بلاول صاحب کا بھی فیصلہ ہے, یہ عمران خان صاحب کا بھی فیصلہ ہے. اگین اس میں ڈیل کہاں پروو ہو رہی ہے؟ بات ہوئی ہے یہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر اگر چانسلر کا الیکشن ہو رہا ہے, آپ اور میں اور عقیل شاید یہ سب بات مانتے ہیں, اٹ از اے پریمیئر انسٹیٹیوشن, اٹ از ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ. وہاں پہ کوئی بیوقوف لوگ تو بیٹھے نہیں ہیں, پڑھے لکھے دا برائٹسٹ مائنڈ آف دا ورلڈ وہاں پہ بیٹھتے ہیں. عمران خان صاحب کو 50 آکسفورڈ یونیورسٹی کے المنائز نے پروپوز کیا, اس کے بعد اسکروٹنی کا پروسیس ہوا جیسے کسی بھی الیکشن میں ہوتا ہے, اس کے بعد وہ نامنیٹ ہوئے ہیں. اب 2.5 لاکھ آکسفورڈ یونیورسٹی کے المنائز نے, آپ نے اور میں نے بیٹھ کے نہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کے المنائز نے بیٹھ کے اس پہ ووٹنگ کرنی ہے. تو لیٹس اسیوم کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے. وہ کوئی پی ٹی آئی کے جو ہے نہیں ہے, عمران خان کے فین بوائز نہیں ہے, یا پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہے جنہوں نے عمران خان کو وہاں پہ ووٹ دینا ہے. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا فیصلہ وہاں پہ جماعت میں ہے, آکسفورڈ المنائی ہوں گے اور کیا پتا پس پردہ وہ بھی عمران خان کو ووٹ دے جائے. سو پوائنٹ یہ ہے جو آخری کی بات ہو رہی ہے آخری. اور سر عمران خان صاحب ایک برٹش یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں, بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں. عمران خان از آرگیوبلی ون آف دا موسٹ ریکگنائزڈ فیسز, پاکستانی فیسز ان دا ورلڈ. یہ جو بات کریں نا انٹرنیشنل, میں اسی پہ آ رہا ہوں, اسی پہ سر آ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ایسٹ ہے. میرا خیال ہے یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے ہی از این ایسٹ, ہی از اے نیشنل ایسٹ انٹرنیشنلی. عمران خان وہ آدمی ہے جس کو دنیا جانتی ہے سیاست سے ہٹ کے, اس کی فلانتھروپی, اس کا کرکٹنگ کریئر, ہی از اے گلوبل فنومینا, ہی از اے گلوبل فگر. آپ ایکسپرٹ کمیونٹی کو چھوڑیں, عمران خان شاید وہ واحد سیاستدان ہوگا پاکستان میں جس کے دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں گے اس کا سپورٹ. تو یس عمران خان از این ایسٹ, یس عمران خان از این ایسٹ, عمران خان از پاکستان ایسٹ انٹرنیشنلی. مولانا صاحب کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ کامران مرزا صاحب نے کہا کہ کیس ٹو کیس چلیں گے, ابھی کوئی بالکل ٹھیک ہے جی. ہم نے تحریک تحفظ آئین ہم نے بنائی ہے, ایک گرینڈ الائنس بنائی ہے, اس ملک میں مینڈیٹ چلایا گیا. اس کے اوپر مولانا صاحب کی پارٹی اس میں سے ایک ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے مولانا صاحب سے گاہے بگاہے اس پہ انگیج کرتی رہتی ہے. بالکل صحیح, اور ہم کرتے رہیں گے. لیکن آج ہی کامران مرزا صاحب, میں آتا ہوں آپ کی طرف, کامران مرزا صاحب وزیر اعظم کے ایک وفد کے ساتھ باقاعدہ, محسن نقوی صاحب بھی تھے اس میں, عطا تارڑ صاحب بھی اور دیگر لیڈرز بھی, مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ یقیناً مولانا صاحب کو وہ یہ بھی کہیں گے کہ بلوچستان میں امن لانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں. ایک چیز سیاسی صورتحال بھی ڈسکس ہوئی ہوگی, اور پھر جو ممکنہ لیجسلیشن ہے, کیونکہ یہ بات ابھی وہیں پر ہے کہ ممکنہ لیجسلیشن کے لیے مولانا صاحب کی مدد درکار ہے. کامران مرزا صاحب, مجھے ملاقات کا بھی ایون نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں. آج ہوئی ہے جی, اس کے ویژولز بھی آ چکے ہیں, چل بھی چکے ہیں جی. ہو گئی ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہوگی بات, بہرحال میرے علم میں نہیں. صحیح, مجھے کوئی ایسا میسج نہیں تھا کہ آپ تشریف لائیے, یا میں نے کوئی ایسا اپنا سوشل میڈیا پہ بھی نہیں دیکھا کہ جس کے مطابق. تو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ بلوچستان کے حوالے سے ہوئی ہو, اور آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی پیکج کے حوالے سے ہے تو بھی آپ کی خبر ممکنہ طور پہ درست ہو سکتی ہے. کیا بات ہوئی ہے کم از کم میں اس سے لا علم ہوں, میں اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہوں اس معاملے میں. مجھے آج نقوی صاحب نے کہا کہ میں کسی دن آؤں گا, تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب اس کے باوجود میں نے اس کی سخت باتیں بھی کی ان کی موجودگی میں اور اس بات چیت کے بعد کی, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم اپنا موقف چھوڑ دیتے ہیں.
چلتا ہے یہ سارا کچھ دونوں طرف. پہلے صدر آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات, پھر وزیر اعظم کی آج ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب از ان فوکس. مولانا ویسے بھی جو ہے نا وہ مطلب اگر کوئی پیکج کی بات نہ ہو, وزیر اعظم تو پہلے بھی گئے تھے جس وقت پیکج کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا. اب بھی جو ہے نا کبھی تارڑ صاحب اس کو انکار کرتے ہیں, کبھی اس کا اقرار کرتے ہیں. تو جس وقت پیکج کہیں پہ اس کا وجود یا کسی لوگوں کے ذہنوں میں بھی نہیں تھا, تو میرا خیال شہباز صاحب اس وقت بھی گئے تھے ان کی طرف. زرداری صاحب, ہاں صاحب کوئکلی ایک چیز بتا دیں کہ کیا یہ جتنی بھی پروپوزڈ لیجسلیشن ہے, جو آئینی ترامیم ہے, یہ باقاعدہ یہ ہیڈ آن جانے کی کوشش ہے جوڈیشری, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا عدالت سے. دیکھیے میں اپنی ذاتی رائے اس وقت بتا سکتا ہوں, پارٹی کی رائے نہیں بتا سکتا. پارٹی کے سامنے کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے, یا مجھے بلوا کے جو نا ابھی تک کبھی کنسلٹ نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں, حالانکہ میں اس ججمنٹ کا جو نا وہ حامی نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ میں غلط کیا گیا ہے کہ جو پارٹی جو فریق نہیں تھی اس کو ریلیف دی گئی ہے. مگر سٹل جو ہے نا وہ اگر آپ جوڈیشری کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا ہیڈ آن ہو جائے گا تو وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس کے دورز نتائج نیگیٹو میں ہوں گے, اس ملک کو خراب کریں گے. ہم کو ملک کو خراب نہیں کرنا, اپنی قربانی اگر ہماری کبھی دینی پڑ جائے تو وہ حاضر ہونا چاہیے, مگر ملک کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اصولوں کی بنیاد پہ معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے. بالکل صحیح. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, اب یہ ساری جو ایک تو انہوں نے بھی جواب دے دیا وہ بھی, اور دوسرا جو کامران مرزا صاحب نے بھی بات کی وہ بھی ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے, اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اتنی ڈیسپریشن ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد آپ لوگ اتنی ایسی لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ اعلیٰ عدلیہ کو پسند نہ آئے, ایسی آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں جو کہ اعلیٰ عدلیہ کو پسند نہ آئے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یو آر گوئنگ ہیڈ آن. ضمیر صاحب, بفور آئی گو آن ٹو دیٹ, بڑے کوئکلی میں یہ کلیریفائی کروں گا کہ when I said he's an asset or international asset, I obviously in no way meant کہ وہ نیشنل ایسٹ ہے اور whatever. What I meant was basically کہ وہ انٹرنیشنلی ریکروٹڈ ایسٹ تھے, ایسٹ ہیں, اور اب ان کی ایکسٹریکشن کا ٹائم آ گیا, probably recruited when he was at Oxford anyway. Having said that, اگلا جو آپ کی بات ہے, مجھے no, he was, because obviously he's worked with those lobbies and he has worked on their agenda during his time in the government as well. Anyway, moving on, جب آپ نے بات کی, گورنمنٹ بالکل ہیڈ آن نہیں جا رہی کسی کے ساتھ بھی. یہاں پہ ایڈوائزر آن لیگل افیئرز ٹو دی پرائم منسٹر. Absolutely. So جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ پرائیویٹ ممبر بل تھے. نور عالم خان صاحب کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, وہ JUIF, سینیٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں وہ کیوں. یہ ویسے ذرائع کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نور عالم خان صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگوں نے ان کو یہ بتا دیں. نہیں, ہم نے تو نہیں بتایا, ہم نے تو نہیں بھجوایا. ہمیں تو دانیال صاحب کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا بھی نہیں لا منسٹری کو پتا تھا. یہ بتائیں جب نور عالم صاحب کا بل فلور آف دا ہاؤس پہ آئے گا, کیا یہ اس کے لیے ووٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں, اگر ان کی بڑی اچھی باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ 184(3) میں جو ہے سو موٹو, اس کو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور ریویو کے اوپر پھر انہوں نے کہا, اور دوہری شوریت کے اوپر انہوں نے کہا کہ ڈول سٹیزن, جب ہم ایز پارلیمان وی کین ناٹ ہولڈ اے پاسپورٹ آف انادر کنٹری دین اینی بڈی ویدر دین دا سول سروس اور جوڈیشری اور اینی ویئر. وہ ایک اچھی بات ہے میرے خیال سے, اس پہ تو آپ بھی ایگری کریں گے, آپ بھی ووٹ کریں گے. آگے جو معاملات ہیں, آگے جو ضمیر صاحب معاملات ہیں, دانیال صاحب کی بل کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ انکریز ان دا نمبر آف ججز ہے بیکاز آف آل دیٹ بیک لاگ اینڈ دا ریزن وائی وی آر ایکچولی آن دیٹ سو بلو آن دا جوڈیشل انڈیکس, کہ ہم جوڈیشل انڈیکس میں 130ویں نمبر پہ. ایگزیکٹلی, پینڈنگ کیسز بہت سارے ہیں, آئی ایگری, اینڈ دس شوڈ سٹارٹ فرام کانسٹیٹیوشنل کیسز, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز. نہیں, میں مانتا ہوں, لیکن چلو اگر ان کی تعداد بڑھے گی تو نچلے بھی بولیں گے. ایک سیکنڈ نا, پہلی بات تو جو ایگزسٹنگ اسٹرینتھ ہے پہلے اس کو تو پوری کرنے سپریم کورٹ کی, آپ نے تو وہی نہیں پوری کی. دوسری بات, مان لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی بیک لاگ بہت زیادہ کیسز کا, تو بیک لاگ تو سب سے پہلے پیچھے ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہوتا ہے, پھر ہائی کورٹ میں ہوتا ہے, پھر سپریم کورٹ میں ہوتا ہے. پہلے شروع تو ہو, نیچے سے کیسز اوپر آئیں گے نا, اوپر والے جب زیادہ ہو جائیں گے تو پھر نیچے والے ڈیمانڈ کریں گے نا کہ ہمیں بھی آپ نے جو 17 ایگزسٹنگ سیٹیں پہلے ان کو تو بھر لیں. فیکٹ آف دا میٹر از آپ جوڈیشری کو پیک کرنا چاہ رہے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از اگر سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدلیہ کے کچھ جج کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ ان کو مائنورٹی میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی پسند کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں, اپنی پسند کے ججز لانا چاہ رہے ہیں. لیکن دس از دا باٹم لائن. اچھا چلیں دوسری بات پہ آ دوسری بات پہ آ جائے. اس کا لاجک, عقیل میرا بھائی ہے اور اوبویسلی بیرسٹر ہے, ہر چیز کو بہتر سمجھتا ہے, یہ سمجھائے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو ان کے پاس اختیار ہے
اس کو ریپیل کرنے کا کیا لاجک ہے؟ دیکھیں کورٹ کے کورٹ کے پاس ایک ہی طاقت ہے, کورٹ کے پاس بندوق تو نہیں ہے, کورٹ کے پاس پارٹی بھی نہیں ہے, کورٹ کے پاس ٹرولز بھی نہیں ہے, کورٹ کے پاس یہی طاقت ہے کہ یہ میں نے آرڈر کیا, اگر تم میرے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرو گے آئی ہولڈ یو ان کنٹیمپٹ. تو اس کو ریپیل کرنے کا کیا لاجک ہے؟ ڈیفینگ کرنے والی بات ہے. اور فیصلے کے اوپر ابھی تک پوری طرح عمل درآمد بھی نہیں ہوا. ضمیر صاحب, حکومت نے اس کو ریپیل کرنے کا نہیں کہا, اینڈ پرسنلی مائی پرسنل ٹیک آن دس از کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ہاؤ کین گورنمنٹ ممبر, گورنمنٹ پارٹی کا سٹنگ ایم این اے ایک پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ بل لے آتا ہے and the advisor on legal affairs is saying کہ we didn't know, because ہم نے تو وہاں پارلیمنٹ میں جا کے دیکھا. the law minister is also on record on this کہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کا پرائیویٹ ممبر کا بل تھا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, none of the bills are vetted by the government side, private members, and you go to the legislation branch and you actually give it to the legislation branch, اور وہاں پہ ایک پروسیجر جو نیشنل پارلیمنٹ کے ذرائع کے حوالے سے مجھے معلوم ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس اسی پہ آ جاتے ہیں. لا منسٹری نے لیٹس ٹیک واٹ عقیل از سیئنگ ایٹ فیس ویلیو. مان لیتے ایک منٹ کی بات, اگر ایسا ہو بھی گیا تھا اور ان کو نہیں پتا تھا کہ پرائیویٹ ممبر کیا کر رہا ہے, ان کا کام تھا اس کو ریفر کرتے لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں, وہاں پہ اس کو ڈیبیٹ کرواتے, اس کے بعد لے کے آتے. اجلت کس چیز کی تھی؟ اگر ایک پرائیویٹ ممبر ایک بل لے ہی آیا تو فوراً اس کو لا کے اس کو پاس کرانے کی ضرورت کیا ہے, اسپیشلی when you don't agree with some of the things in it. It was adjourned. It wasn't taken up. وہ تو آپ کے نمبر پورے نہیں ہوئے, فورم پورا نہیں ہوا, اور پھر اس کا تو پورا so much so کہ جوائنٹ سیشن کے لیے بھی نمبر. اور میں آج آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ کل کو جب یہ بل آئے گا, گوکن کو نہیں پتا اس کے بارے میں, پوری حکومت اس کے اوپر ووٹ کرے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ مولانا صاحب بھی ساتھ ووٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. آپ دونوں حضرات کا اور میرے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.